नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पॉलिटिकल साइंस के एक तालब इल्म के तौर पर जब हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर का एक कॉन्सेप्ट फ्रेम करते हैं तो उसकी बुनियाद इस असूल पर रखी जाती है कि जो दोनों हाउसेज हैं उनमें जो अवामी नुमाइंदगी का तसव्वुर रखने वाला ईवान होता है वो अपने इख्तियारात के लिहाज से और अपने किरदार के लिहाज से जब वो ईवान बाला पर जब वो बालादस्ती रखता है, ईवान बाला का काम जो है वो ईवान ज़ेरी की मुआवनत करना, मुशावरत का फरीज़ा सर अंजाम देना, एक सुपरवाइजरी रोल के तहत अदा करना। इससे जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर होती है, अगर वहाँ पर जाकर देखें तो अमली तौर पर जो है वो अल्टीमेट विल के तौर पर जो है वो लोअर हाउस जो होता है डेट इज़ कंसिडर द पावरफुल। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जाकर अगर हम अमेरिकन कांग्रेस को अगर हम अपने इस असूल ज़वाबत के ऊपर बुनियाद पर परखना चाहें तो ये असूल ज़वाबत का इतलाक जो है वो अमेरिकन कांग्रेस से मुतल्लिक नहीं होता। वो भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है और वहाँ पर जाकर जो लेजिस्लेचर तश्कील दी गई है यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट यानी कि लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और द अपर हाउस जो है वो सेनेट को करार दिया जाता है। एक आबादी का नुमाइंदा ईवान है यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक रियासत की वफाकी इकाइयों का नुमाइंदा इदारा है यानी कि अपर हाउस। अब यहाँ पर जाकर जो इन दोनों ऐवानों के दरमियान जब बाहमी मुआवजना किया जाता है तश्कील के लिहाज से या इख्तियारात के लिहाज से, तो यहाँ पर जो एक फ़िक्रा इसके लिए मखसूस किया जाता है वो ये है कि द लोअर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कैन डू नथिंग विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेनेट, but the Senate has the power to do so many things or without considering, consulting or without the approval of the lower house, House of the Representative. इसी तरह एक और कहा जाता है कि द मोस्ट पावरफुल हाउस द अपर हाउस इन द वर्ल्ड इज द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस द सेनेट। तो अब ये दोनों लफ्ज़ हम इकट्ठे देखें तो इससे जो कोई मानी मफहूम दलील के लिए तौर पर पेश करने के नहीं रह जाता कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो है वो अपने ताकत के तवाज़ुन के लिहाज से अगर देखा जाए तो अमेरिकन अपर हाउस यानी कि सेनेट को जो है वो ऐवान ज़ेरी यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर बालादस्ती हासिल है। लेकिन एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर हम इसका जायज़ा इस अंदाज से लेने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इस सुपरमेसी को समझने के लिए जो है वो दलाइल और हकाइक जो है वो हमारे सामने आ सके। सबसे पहली बड़ी वजह जो इसके सुपरमेसी की बनती है वो ये है कि इसकी अगर हम रुकनीत का कॉन्सेप्ट देखें तो ये रुकनीत जो है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के और हाउस ऑफ जो सेनेट है यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस है अपनी मेंबरशिप के कॉन्सेप्ट के लिहाज से जो दुनिया की बाई कैमरल लेजिस्लेचर पाई जाती है उससे मुख्तलिफ है। इसलिए मुख्तलिफ है कि वहाँ पर जाकर जो है जिस तरह बरतानिया में एक हेरिडिटी ऐवान है या दूसरे ममालिक जैसा पाकिस्तान है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के तहत होता है, लेकिन यहाँ पर जाकर जो कॉन्सेप्ट है ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरह जो सेनेट है वो भी पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव इदारा के तौर पर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो उसकी इंतहाबी अमल है वो बराह रास्त अवाम अपने वोटों से करते हैं। तो इस तरह दुनिया का ये वाहिद ऐवान बाला के तौर पर लिया जाता है कि जहाँ पर जो है वो बराह रास्त अवाम के वोटों से नुमाइंदे जो है वो मुंतखब किए जाते हैं। तो इस तरह जब एक डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए कोई ऐवान तश्कील पाता है तो फिर वो अपने उस स्टेटस के ऊपर आ जाता है जिसके अंदर उसे कहा जाता है कि अवामी नुमाइंदा इदारा है। तो इस तरह जो एक ऐवान ज़ेरी को अवामी नुमाइंदा इदारे की बुनियाद पर ऐवान बाला पर जो फोकियत देने का एक कॉन्सेप्ट हासिल होता है वो इसे हासिल नहीं होता अमेरिकन कांग्रेस के अंदर उसके लोअर हाउस को। फिर यहाँ पर जाकर जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसकी रुकनीत के लिहाज से आ जाता है वो ये है कि ऐवान बाला के जो रुकनीत का तस्वर है ये पार्टी के साथ सपोर्टर वोटर या इसके साथ वर्कर के कॉन्सेप्ट के साथ मुंसलिक नहीं होता, बल्कि यहाँ पर रुकनीत का जो तस्वर है उन लोगों के लिए मखसूस होता है जो अपनी पार्टी के अंदर जब वो ताकतवर तस्वर किए जाते हो या वो लीडरशिप के मानी मफहूम से। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सेनेट का इलेक्शन है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी स्टेट होती है और स्टेट के अंदर इलेक्शन लड़ना जो है एक ऐसे फर्द के लिए मुमकिन है कि जो वसाइल के लिहाज से, अहलियत के लिहाज से, अपने पहचान के लिहाज से जो वो इतना दायरा कार वसी रखता हो कि वो तमाम जो रियासत के अपने वोटर्स या उनसे रब्ता कर सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके या उनके साथ अपनी हमआहंगी और शनासाई को जो है वो इस्टेब्लिश कर सके। जबकि इसके बरक्स जो है वो ऐवान ज़ेरी जो है उसके जो रुकनीत का जो तस्वर है वो वर्कर और सपोर्टर के लिए है और इसलिए उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी चूँकि महदूद है। तो इस तरह एक लीडरशिप का जो कॉन्सेप्ट है जो सेनेट के जो अरकान है इसको कहा जाता है इट इज़ द हाउस ऑफ द लीडर्स ऑफ द बोथ पोलिटिकल पार्टीज।
جیسا جب ایک لیڈر جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے ورکر سپورٹر یا اس کے ماتحت جو افراد ہیں ان پر مشتمل جو ادارہ ہوتا ہے اس کو اس پر بالادستی کا حاصل ہونا ایک ناگزیر عمل ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور بنیادی تصور ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی رکنیت کا جو معیار ہے وہ اس لیے ایک اور اہمیت حاصل کر جاتا ہے کہ یہاں پر ہاؤس ریپرزینٹیٹو جو ہے وہ دنیا کا واحد ہاؤس ریپرزینٹیٹو ہے کہ جو اپنے پاپولر نظام کے اندر جو ہے وہ ایک ٹینیور کے لحاظ سے لمیٹڈ ایک ٹینیور رکھتا ہے یا ایک کم تر ٹینیور کا حامل ہے، وہ 2 سال کا ہے، جب اس کے مقابلے میں امریکن کانگریس کے نظام کے اندر ہم دیکھیں تو اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر دیکھیں جس کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ لانگسٹ ٹینیور کا جو کانسیپٹ ہے وہ سینٹ کا یعنی 6 سال کا ہے۔ اور پھر ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو سینٹ کا جو رکن بنتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ لائف لانگ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ استحقاق بن جاتا ہے الیکشن کا، کیونکہ اس سطح کے اوپر ہر ریاست کے اندر لیڈر مرج ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے ہی ایک سینیٹر کو جو ہے وہ بار بار جو ہے اس الیکشن کے لیے جو ہے وہ نامزد کرتی رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک کہا جاتا ہے کہ کوئی سینیٹر از خود اپنے آپ کو الیکشن سے علیحدہ نہ کر دے، پارٹی اسے الیکشن سے علیحدہ نہیں کرتی، اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 20 سال 25 سال 30 سال رکنیت والے جو ہمیں سینیٹر مل جاتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک تجربے کا جو تصور ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے اتنے طویل عرصے تک جو ہے وہ سینیٹر اس طرح ایک ایوانی زیری جو صرف عوامی خواہشات کی ترجمانی کا آئینہ کا ادار سمجھا جاتا ہے، وہ اسے اہم قانون سازی کے زمرے کے اندر جا کر اس کو اس پر بالادستی حاصل نہیں رہتی، کیونکہ جو سوچ اور فکر اور وزڈم کا جو کانسیپٹ وہاں پہ حاصل ہوتا ہے وہ ہاؤس ریپرزینٹیٹو کو حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر اگر ہم اس کا اگر عملی طور پر بھی جائزہ لیں تو اس کی ایک اور بنیادی وجہ جو ہے وہ امریکن کانگریس کا رکنیت کے لحاظ سے جو ہے وہ ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کا سسٹم ہے، جس کی وجہ سے ایگزیکٹو جو ہے وہ قانون سازی کے جو مسودات ہے وہ کانگریس کے کسی ایوان میں پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کی رکنیت نہیں رکھتے۔ اس لیے جب قانون سازی کا جو عمل ہے وہ چونکہ پرائیویٹ بل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تمام اراکین کو یہاں حاصل ہوتا ہے، تو اس طرح قانون بنانا، مسودہ تیار کرنا، اس سے متعلق آراء حاصل کرنا جو ہے، یہ تشکیل دینا جو ہے، یہ ہاؤس ریپرزینٹیٹو کے رکنیت حاصل کرنے والے جو افراد ہوتا ہے ان کے لیے یہ عمل پایا تکمیل تک پہنچانا مشکل ہی نہ ہوں گے۔ وہ اپنے تجربے کے لحاظ سے، اپنی اہلیت کے لحاظ سے وہ کردار جو ہے وہ قانون سازی کے اندر وہ ادا نہیں کر سکتے جو سینٹ کا رکن کردار ادا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے تجربے اہلیت کی وجہ سے وہ قانون سازی کے جو لوازمات ہے اس کو سمجھتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ قانون سازی کا جو دائرہ کار ہے اس کو جو ہے وہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر جا کر ہمیں جو تصور حاصل ہوتا ہے وہ اس تصور کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے نتیجے کے اندر جا کر قانون سازی کے لحاظ سے اسے جو ہے وہ بالادستی جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے امریکن کانگریس کو۔ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر سینٹ کو، تو اس طرح کہتے ہیں ایک عوام جو اپنی اہلیت کی بنیاد پہ جو ہے وہ قانون سازی کے اندر بالادستی حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کی افادیت کا بھی ہونا جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں ایک جو دیگر پہلو اس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں اس کے جو سپریمیسی کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اختیارات کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کے جو باقی ایوان بالا ہوتے ہیں یا ایوان زیری ہوتے ہیں ان کے درمیان جو پاور کا جو یا قانون سازی کا جو اختیار جس طرح تقسیم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ دونوں کوئی بل کسی بھی ایوان میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹ جو ہے وہ اگر دونوں ایوانوں کے درمیان دنیا کے عام جو بائی کیمرل لیجسلیچر کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو پھر وہاں پر جو ہے وہ کوئی ایک ایسا لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے یہاں پر عملی طور پر جو ہے وہ لوور ہاؤس کی جو ہے وہ سوچ اور فکر کو جو ہے وہ قانون کی شکل دی جا سکے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ اس کے اختلاف کے باوجود جو ہے وہ لوور ہاؤس اگر قانون سازی کا بل پاس کر لے تو اپنا اس کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں رہتی، یا دونوں کے درمیان جو مشترکہ اجلاس کا بلا کر جو فیصلہ کروا لیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر الٹیمیٹ جو بل جو ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں امریکن کانگریس کے اندر جو اختیارات کی تقسیم کا فارمولہ ان کے درمیان طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ایوان اپنے بل کو پیش کرے گا، چاہے وہ لوور ہاؤس ہو چاہے وہ سینٹ یا اپر ہاؤس ہو، تو ان کے درمیان جو ہے وہ اختیارات کے لحاظ سے مساوات کا تصور ہے، یعنی کہ یہ ناممکن عمل ہے کہ ایک ایوان اگر کوئی بل پاس کر لے دوسرا ایوان اس کی منظوری دینے سے انکار کر دے تو یہ قانون سازی کا عمل جو ہے وہ لا کی شکل جو ہے وہ اختیار کر سکے۔ تو یہاں پر جا کر جو ہے وہ دونوں کے درمیان نہ صرف اختیارات کی مساوی حیثیت طاقت کے توازن کے ساتھ رکھی گئی ہے، پھر وہاں پر جا کر اس کو ایک جو بالادستی حاصل ہو جاتی ہے کہ ریکنسیلیشن کی جاتی ہے دونوں ایوانوں کے اراکین پر مشتمل کمیٹی بنا کر، تاکہ کوئی ہم آہنگی کا تصور حاصل کر کے دونوں ایوانوں سے علیحدہ علیحدہ منظور۔ لیکن جب یہ ہم آہنگی کا تصور اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ سینٹ کے جو اراکین اس کی کمیٹی کے رکن بنتے ہیں وہ اپنے تجربے کے لحاظ سے، اپنی قیادت کے تصور کے منسلک ہونے کی وجہ سے ایوان زیری کے اراکین کے اوپر اپنی سوچ اور فکر جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو ریکنسیلیشن کا بھی عمل ہوتا ہے وہاں بھی الٹیمیٹ کنکلوژن جو ہے وہ سینٹ کے
تصور کے ساتھ یہی وجہ کہ اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو امریکن قانون سازی کے اندر جا کر جو اہم قانون سازیاں کی جاتی ہیں وہ سینیٹر کی طرف سے ان کے نام سے منسوب سمجھی جاتی ہیں. تو اس طرح پریسنل ترمیم ایک واضح مثال ہے. تو اس طرح جو ترامیم وہاں پر کی جاتی ہیں وہاں پر سینیٹر کی طرف سے بھی یہ طاقت کا جو توازن ہے وہ بھی اس لحاظ سے جو سینٹ کو بالادستی حاصل ہے. پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو اس کی بالادست ہونے کی ایک اور بہت بڑی وجہ بنتی ہے وہ اس کے وہ اختیارات ہیں جس کے ذریعے سیپریشن آف پاور کے ہونے کے باوجود جو ہے وہ ایوان زیری اس میں شریک نہیں ہے. صرف ایوان بالا کو جو ہے وہ امریکن کانگریس کے ایک ادارے کے طور پر جو ہے وہ ایگزیکٹو کے اوپر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ انفلوئنس کرنے کی, اگر اس پر بالادستی کا تصور نام ہی ہم آ سکیں لیکن اس کو انفلوئنس کرنے یا اس کی سوچ اور فکر پر اثر انداز ہونے کی جو طاقت ہے وہ رکھنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ امریکن ایگزیکٹو کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ اپنے کیبنٹ کے سیکرٹریز کو نامزد کرنا ہو, ججز کو نامزد کرنا ہو, وہ اس کی جو ہے وہ اپروول جو ہے وہ سینٹ سے لیتا ہے. سینٹری نظام کہتا ہے چیکس اینڈ بیلنس کے تصور کہتا ہے. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور ہے وہ جتنے ٹریٹیز کرتا ہے دنیا کے اندر جا کر اس کی بھی اپروول جو ہے وہ بائی دا 2/3 میجورٹی کے ساتھ جو ہے وہ سینٹ سے حاصل کرنا پڑتی ہے. تو اس طرح دیٹ از the most painful aspect of the executive of the separation of power کے باوجود جو امریکن کہ انہیں اپنی تقرریوں کے لحاظ سے اور اپنے جو معاہدات کے لحاظ سے جو ہے وہ سینٹ سے اپروول حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ کردار ہے جس کو سیپریشن آف پاور کے باوجود جو ہے وہ سینٹ کو حاصل اور اس کے اندر اس کو کوئی شامل نہیں کیا گیا ایوان نمائندگان کو. پھر یہاں پر جا کر ہمیں ایک اور جو طاقت اور توازن کے لحاظ سے ایک حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ سیپریشن آف پاور کی وجہ سے امپیچمنٹ کے ذریعے تو برطرف ہو سکتا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ امپیچمنٹ کا تصور ہے اگر ریزولیشن صرف ہاؤس ریپرزینٹیٹیو پاس کرتا ہے لیکن وہ اس کو ایک جو ہے وہ جسٹس کے نظام کے تحت جو ہے فیصلہ سازی کا اختیار جو ہے اس کو حاصل نہیں, یہ سینٹ کو حاصل ہے. تو اس طرح کہتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ وین ایور ول بی امپیچ دیٹ ول بی امپیچ بائی دا سینٹ. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ایک اور ایسا اختیار اس کو حاصل ہے جو کہ سینٹ کے ایوان بالا کو حاصل ہے. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر یہ وہ پہلو ہیں جس کی بنیاد کے اوپر جا کر ہم جو کنکلوژن کے طور پر نتیجہ کے طور پر جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو امریکن سینٹ ہے دیٹ از دا موسٹ پاورفل ہاؤس اور دا اونلی ہاؤس دیٹ ہیز obviously edge over the lower house that is the house of representative. تو اگر طاقت کے توازن کے لحاظ سے اگر دنیا کے کسی ایوان بالا کو کسی اپنے لیجسلیچر کے اندر طاقتور دیکھا جائے, نہ صرف امریکہ کا سینٹ اس پر پورا ہوتا تھا بلکہ دنیا کے جو ایوان بالا اگر ان کے ساتھ بھی اسی موازنے کو دیکھا جائے تو اس کو طاقت کا جو پہلو حاصل ہے وہ دنیا کے شاید کسی دوسرے ایوان بالا کو حاصل نہیں. یہی وجہ کہ جو ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ the most powerful upper house in the world is the upper house of the American Congress, the Senate. Thank you very much.